बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चांद सजाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। हमारे आज के मेहमान हैं गौरी टाउन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने गौरी टाउन को बहुत अच्छी तरह से देखा है और बहुत ही लंबे अरसे से वो इस गौरी टाउन में काम कर रहे हैं। जो गौरी टाउन के बारे में आज के मेहमान आपको बताएंगे, इससे पहले शायद ही आपको किसी ने वो बातें बताई होंगी। आज के हमारे मेहमान हैं गौरी टाउन के बहुत बड़े बिजनेसमैन मोहसन अली बागत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहसन साहब, आपको सबसे पहले हम इस चैनल पे आने पर खुश आमदीद कहते हैं। आपको कितना अरसा हो गया गौरी टाउन में प्रॉपर्टी का काम करते हुए? बड़ी मेहरबानी चंद साहब, आपने टाइम दिया और मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। गोरी टाउन में मुझे अ, गोरी टाउन में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। मुसलसल मैं गोरी टाउन में रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने बहुत अच्छा बिज़नेस किया है और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ। गौरी टाउन की जो सोसाइटी है वो इस्लामाबाद की जो सबसे बेहतरीन लोकेशन है उस पर वाक़ है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, जो गौरी टाउन की लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इस्लामाबाद में ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद के करीब तरीन जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है वो गौरी टाउन इस्लामाबाद है, और इसकी जो लोकेशन है बैरिया, गुलबर्ग और DHA से भी बेहतरीन लोकेशन पे वाक़ है। आप हमारे चैनल को गौरी टाउन के बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि चंद साहब आपने फरमाया कि गोरी टाउन की लोकेशन नो डाउट इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में सबसे बेहतरीन सोसाइटी और सबसे बेहतरीन लोकेशन गोरी टाउन है। चंद मिनट की मुसाफत पे ज़ीरो पॉइंट से गोरी टाउन और लबे रोड है। सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात जो मुझे नज़र आई है या मैं जो देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि गोरी टाउन को कई रास्ते हैं, जबकि आप बड़ी-बड़ी नामवर सोसाइटियों को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता होता है। खुदा ना खास्ता कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी बंद हो जाती है। जबकि गोरी टाउन में मैंने पिछले 12 सालों से बिज़नेस में ये देखा है कि यहाँ पे बेशुमार रास्ते हैं और हर तरफ से खुलते हैं। इसकी एक बड़ी खूबसूरती जो गोरी टाउन की है, वो ये है कि ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर है। यानी आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस से एक कदम भी नीचे उतारेंगे तो वो आपका कदम गोरी टाउन होगा। इस एतबार से मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में गोरी टाउन जैसी सोसाइटी खूबसूरत लोकेशन के एतबार से मैंने आज तक नहीं देखी। मोहसिन अली बागत साहब, आप बता रहे थे, जब मैं आपको बताते चले, मोहसिन अली बागत साहब का तल्लक जो है वो सिंध से है, और मुझे बता रहे थे जब मैं इस्लामाबाद में आया हूँ तो मैंने बहुत सारी सोसाइटियों का सर्वे भी किया था, तो उसके बाद मैंने गौरी टाउन का चुनाव किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैं 2012 8 अक्टूबर 2012 को मेरे दफ्तर की ओपनिंग थी और मैंने इससे पहले बहरिया टाउन में बहुत सारा विज़िट किया, देखा, वहाँ थोड़ा-सा बिज़नेस भी किया। उसके बाद फिर मैं जिनाह गार्डन में आया, फिर मैं DHA में गया, फिर मैं गुलबर्ग में गया और B17 को भी विज़िट किया, CDA को विज़िट किया। मगर जो खूबसूरती और जो बिज़नेस का फ्लो मैंने गोरी टाउन में देखा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गोरी टाउन में 80% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, बिजनेसमैन्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हर किस्म के तबकात मिलेंगे आपको, एलीट क्लास भी मिलेगी, मिडिल क्लास भी मिलेंगे, लोअर मिडिल भी मिलेंगे और यूँ महसूस होता है कि गोरी टाउन टाउन भी है और इस्लामाबाद की दिल भी है। जब आप इस्लामाबाद से या इस्लामाबाद के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में एकदम गोरी टाउन का ख्याल आता है और यही खूबसूरती है जो वो हमारा ये टाउन गोरी टाउन जो है लोगों को अपनी तरफ तवज्जह दिलाता है और खींचे चले आता है। आज मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि जिस तेजी से 11 प्रोजेक्ट हैं गोरी टाउन के, 11 सेक्टर्स हैं,
جس تیزی سے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جس تیزی سے یہاں آبادی ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا یا میرا ذہن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام آباد میں کوئی ایسا خوبصورت معنی خیز پروجیکٹ ہے۔ ابھی محسن علی باغے صاحب نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں ایک عام آدمی کی، غریب آدمی کی، اور بالخصوص جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہمارے پاکستانی بھائی جو وطن سے دور ہیں اوورسیز، ان کے بارے میں، تو ان کے ساتھ اکثر فراڈ ہو جاتے ہیں۔ تو غوری ٹاؤن میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں آج ٹھیک 1.5-2 گھنٹے پہلے بحریہ ٹاؤن میں تھا، کسی دوست سے ملنے گیا تھا، تو وہاں پہ جو باتیں چل رہی تھی، اور وہ باتیں لبے لباب یہ تھی کہ وہاں پہ 25 سال سے لوگوں کو فیز 8 میں پلاٹ نہیں مل رہے۔ گلبرگ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسلام آباد کیا پوری دنیا جانتی ہے، B17 فیصل ٹاؤن 2 یا CDA میں، مگر میں نے آج تک گوری ٹاؤن میں ایسا سین نہیں دیکھا کہ کسی کا پلاٹ ہو اور اس کو ملے نہ۔ ہاں 20-19 کہیں ہو، وہ بھی میرا خیال ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، البتہ جو خوبصورتی، یکجہتی، لوگوں میں محبت کا رویہ جو میں نے گوری ٹاؤن میں دیکھا ہے، میں نے بڑا عرصہ بحریہ ٹاؤن میں کام کیا ہے اور مختلف سوسائٹیوں میں، اس خوبصورتی جو گوری ٹاؤن میں نے پائی یا دیکھی، مجھے آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ایسی خوبصورتی، ایسی ملنساری، ایسی محبت، تعلق داری کسی اور سوسائٹی میں ہو۔ گوری ٹاؤن اس کی ایک سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے یا سب سے بڑی جو اس کے پھلنے پھولنے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لو پیڈ لوگ نے پلاٹ لیے اور آج الحمدللہ انہوں نے گھر بنائے۔ یہ واحد اسلام آباد کی، میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ واحد اسلام آباد کی سوسائٹی ہے جو ہر چھوٹے سے چھوٹے اور ہر بڑے سے بڑے لوگوں کو چھت مہیا کی ہے۔ اور یہ دعائیں ہیں ہمارے جو اونر تھے مرحوم راجہ علی اکبر صاحب، اور ان کے جو دوست ہیں وہ ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، چودھری رحمان صاحب۔ یہ پروجیکٹ یقیناً بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ دعاؤں کا پروجیکٹ ہے، یہ فقیروں کا، یہ صوفیوں کا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کی ان دعاؤں کی وجہ سے آج گوری ٹاؤن انٹرنیشنل لیول پہ مشہور و مقبول ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے محسن باغت صاحب نے۔ میں یہ بھی یہی اسی سے متعلق ایک سوال کرنے لگا تھا محسن علی باغت صاحب کے سے کہ جو اسلام آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کی بھرمار ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غوری ٹاؤن جیسی آباد ہونا شروع ہوا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آباد ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس میں آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا 3.5 کلومیٹر تو لمبا بازار ہے، اور ہر چیز، ہر برانڈ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ غوری ٹاؤن اتنی تیزی سے آباد ہونے کی، کیا اس میں کیا خوبیاں ہیں، آپ ہمارے چینل کے ناظرین کو بتائیں گے؟ میں چند صاحب اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ گوری ٹاؤن واحد سوسائٹی ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ لبے روڈ ہے، پھر یہاں پہ ہر برانڈ ہے، یہاں پہ ہر بینک ہے، یہاں پہ اچھے سے اچھے اسکول ہیں، ڈینٹلس ہیں، یہاں پہ ڈسپنسریز ہیں، ہاسپٹلس ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کئی راستے جو اسلام آباد سے ملاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا رخ جو ہے وہ گوری ٹاؤن کی طرف ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ 80%، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، عرض کیا کہ یہاں سروس مین ہیں، ایک سروس مین یا حاضر سروس جو ہیں گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اور پھر لوکیشن کے حوالے سے اس کے بعد جو پرائسز ہیں، پرائسز اس وقت گوری ٹاؤن کی ہر بندے کی رینج میں ہیں۔ یہاں پہ گھر آپ لیں، یہاں پہ آپ کمرشل لیں، یہاں پہ آپ ریزیڈنشل پلاٹس لیں، یہاں پہ آپ منی کمرشل لیں، میں نے کم از کم 12 سال میں کسی سے یہ نہیں سنا کہ اس کو نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کسی کو رزق دیا ہے۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ محسن بھاگت صاحب آپ سندھ سے آئے ہیں۔ جی ہاں، میں سندھ سے آیا ہوں، مجھے فخر ہے اپنی دھرتی پہ، میں سندھ دھرتی کا بیٹا ہوں،
مگر یہاں پہ چند صاحب آپ کو سینکڑوں گھر سندھیوں کے ملیں گے جو وہ سب سروس مین ہیں، اور سروس مین بحریہ ٹاؤن گلبرگ CDA کو افورڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہاں سے گوری ٹاؤن میرے نظر میں ہزاروں دفعہ بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو گوری ٹاؤن ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں لوڈ پیڈ ان کے لیے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں پلاٹ لینے کے لیے، یہاں پہ وزٹ کر کے پھر آگے جاتے ہیں، کرال چوک کراس کرتے ہیں، آگے گلبرگ آتا ہے، بحریہ آتا ہے، DHA آتا ہے، تو وہاں پہ قیمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، پھر وہاں سے گھوم پھر کے وہ واپس گوری ٹاؤن آ جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو گوری ٹاؤن کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں جو لوگ سنتے ہیں اس کے بارے میں، آپ بھی سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو نہ صرف ہمارا گوری ٹاؤن بلکہ جو ہمارا دوسرا دفتر ہے CDA سیکٹرز میں، C14 15 16، اور اس کے بارے میں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اور گوری ٹاؤن کے بارے میں C2 پہ ہمارا فوکس ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گوری ٹاؤن کے معاملات جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی گوری ٹاؤن میں ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں، جو آئندہ ہونے والا ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں۔ تو محسن علی باقر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ اسلام آباد کی بہترین لوکیشن پہ واقع ہے، یہ بہت تیزی سے آباد ہونے والی سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی کے بننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ رزق وابستہ ہوا ہے، نہ صرف پراپرٹی افسز کا بلکہ رہائشیوں کا، اور جتنا تجارت تاجر طبقہ ہے ہمارا، جتنے بازار میں جتنی بھی دکانیں ہیں، برانڈ ہے، ہر طرح کے برانڈ یہاں پہ موجود ہے، اور برانڈ تقریباً بینک کی تمام برانچز یہاں پہ موجود ہیں، کھانے پینے کا تقریباً ہر برانڈ یہاں پہ موجود ہے۔ رات کو آپ 11 12 1 2 بجے بھی کھانے کی کوئی چیز ضرورت پڑ جائے تو وہ آپ کو دستیاب ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ باقی صاحب، اس پہ 2015 میں گیس پہ نا یہاں پہ بجلی گیس کے میٹر پہ پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس کی کیا وجوہات، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک بزنس سلسلہ تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گوری ٹاؤن پہ کیوں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر گورنمنٹ کی نااہلی، CDA کی نااہلی ہے کہ اسٹیٹ کو اپنے عوام کے لیے چھت مہیا کرنی ہے۔ گوری ٹاؤن واحد پروجیکٹ ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کو چھت مہیا کی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ باقی سوسائٹیوں کی طرح گیس کی پابندی ہے۔ ہم نے متعدد بار احتجاج کیے، پریس کانفرنسیں کی ہیں، CDA کے دفتر کی طرف گئے ہیں، اور گورنمنٹ کی توجہ دلاؤ نوٹس کے لیے ہم نے متعدد بار جلسے جلوس کیے ہیں کہ خدارا گیس جو بنیادی سہولت ہے، یہاں پہ کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے، یہاں پہ سب سے کم لوگ آمدنی والے رہتے ہیں، ان کا یہ بنیادی، یہ انسانی، قومی اور ملکی فرض ہے کہ آپ ان کو اپنی بنیادی سہولت دیں، نہ کہ ان کو بنیادی سہولت سے محروم کریں۔ آج اگر گوری ٹاؤن میں گیس آ جاتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہوگا، ریونیو کی مد میں ہوگا۔ اس سے بڑا فائدہ جو یہاں پہ اکثریت گورنمنٹ امپلائیز رہتی ہیں، ان کے چولہے چل پڑیں گے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اسلام آباد میں جاب کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں، ان کو رہائش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم ہیں یہاں کے مقامی لوکل ہیں، ہمیں تو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ ہمارا گھر ہر چیز اپنا ہے۔ لیکن جب دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں ٹرانسفر ہو کر، پوسٹنگ ہو کر، یا ان کو آفر لیٹر ملتا ہے، جب وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو رہائش کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جس طرح ابھی انہوں نے محسن علی باقر صاحب نے بات کی ہے کہ رجسٹری جو ہے کیا نام ہے، سوئی گیس پہ پابندی لگا دی ہے، اگر سوئی گیس پہ پابندی ختم ہو تو حکومت کی بہت سارا ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ محسن علی باقر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ریونیو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، گوری ٹاؤن میں جو رجسٹری پہ پابندی لگا دی ہے حکومت نے، یہ تو حکومت نے ایسا ایک کام نہیں کر دیا جس سے ان کا مزید ریونیو کم ہو جائے گا، اور یہاں پہ ریونیو نہ لینے کے لیے رجسٹری پہ پابندی لگا دی گئی، سوئی گیس پہ پابندی لگا دی گئی، اور دوسری طرف ہم دوسرے ملکوں سے امداد کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، دکھ الم کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے ٹاؤن سے ہر مہینے گورنمنٹ کو کم از کم
4 سے 5 کروڑ روپیہ ریونیو جاتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ کی بدنیتی نہیں ہے، یہ مخصوص مافیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ کبھی بھی اسٹیٹ اپنے عوام کے اگینسٹ نہیں ہوتی، اور کبھی بھی اسٹیٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ہمیں نقصان ہو۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ گورنمنٹ کو جو 2-4 کروڑ روپیہ جانے تھے منتھلی وہ تو گئے، مگر اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا لوگوں میں مایوسی۔ جب لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے تو اس کا نقصان اسٹیٹ کو ہوتا ہے۔ اور میں آج آپ کے چینل سے، جو اس وقت اسلام آباد کا مقبول مشہور چینل ہو چکا ہے الحمدللہ، اس سے میں گورنمنٹ پاکستان کو، وزیر اعظم کو اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا، اور عرض بھی کروں گا کہ خدا را آپ گوری ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کی رجسٹری سے بین اٹھائیں، تاکہ یہاں پہ کاروبار پھلے پھولے، لوگوں کو روزگار ملے جو اسٹیٹ کا کام ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کے اسٹیٹ کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کا خیر ہو، اور ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اور یہ دعائیں ہیں آپ کے چینل، چونکہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ویورز ہیں آپ کے، امید ہے مجھے کہ ہم نے ویسے بھی بہت زیادہ اس کی اسٹرگل کی ہوئی ہے، امید ہے اللہ میں کہ یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ کام ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی شکریہ محسن باقر صاحب، جیسے آپ نے کہا ہمارا چینل جو ہے وہ غوری ٹاؤن میں جو ہے بہت تیز سے کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہاں پہ ہمارے چینل پہ غوری ٹاؤن کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس فوراً آپ کے پاس آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ CDS سیکٹر C14 اور 15 اور 16 کے بارے میں، اور ملگلا روڈ کے بارے میں ہم تازہ ترین معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو بر وقت اور جلدی تازہ ترین اپڈیٹ حاصل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کی جو باقی دوسری سوسائٹیز ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہے، اس کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کو اس کی بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں اور تازہ ترین معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو میں اب محسن باقر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ صرف غوری ٹاؤن میں ہی پچھلے 10-12-15 سال سے کام کر رہے ہیں، یا کبھی آپ نے باہر کسی اور سوسائٹی میں کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اتنا آپ کو یہ غوری ٹاؤن اچھا لگتا ہے؟ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں؟ جی چند صاحب، میں جو گوری ٹاؤن ہے اس کا تو میں الحمدللہ اللہ کے بڑے احسان ہے، میں کام کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اسلام آباد میں ہے سب سے سستی سوسائٹی، اور وہ بھی گوری ٹاؤن کی ہی طرح، جیسے مرحوم راجہ علی اکبر صاحب نے 2009-10 میں انسٹالمنٹ پہ پلاٹس دیے تھے، اس وقت جو ہے وہ ہے ہماری بلیو ورڈ سٹی۔ بلیو ورڈ سٹی میں نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے وہ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور پلاٹ بک کرا رہے ہیں، جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل فیڈرل کے ساتھ جڑے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، رہائش کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں گوری ٹاؤن اور بلیو ورڈ سٹی۔ مگر بلیو ورڈ میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ جس تیزی سے الحمدللہ، جیسے ہمارے گوری ٹاؤن میں تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی اس وقت راجہ مرحوم صاحب نے اپنے دور میں کروائی تھی، اسی تیزی کے ساتھ میں نے بلیو ورڈ میں بھی کام کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت جو ان کی خاص طور پہ اسپورٹس ویلی اور واٹر فرنٹ چل رہا ہے وہ کمال کے بن رہے ہیں۔ امید ہے، میں امید کرتا ہوں لوگوں میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی اچھی اور کارآمد انویسٹمنٹ کریں گے۔ محسن باقر صاحب، جو لوگ ہمارے چینل کو اندرون ملک دیکھ رہے ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں یا اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ بتائیں گے کہ وہ غوری ٹاؤن میں کیوں کر پلاٹ لیں، کیوں کر انویسٹمنٹ کریں؟ اس میں غوری ٹاؤن میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہاں پہ پلاٹ لیں؟ چند صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گوری ٹاؤن میں پلاٹ کیوں لیں؟ اس کا جواب سمپل اور سادہ یہ ہے کہ گوری ٹاؤن ہر بندے کے اپروچ میں ہے، اس قدر اپروچ میں ہے
کہ جو 5 مرلے کا پلاٹ آپ B17 میں یہاں سے 70 کلومیٹر دور لیتے ہیں، اتنے پیسوں میں گوری ٹاؤن میں آپ 5 پلاٹ لیتے ہیں اور 5 گھر تعمیر کرتے ہیں۔ گوری ٹاؤن اس وقت آپ نے خود بھی دیکھا ہے بڑا محدود ہو گیا ہے، پلاٹ کم ہو گئے ہیں، زیادہ تر 90-80% ریزیڈنس آ گئے ہیں، لوگوں نے اپنے بنگلے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اپنی چھتیں دی ہیں۔ 20-30% اس وقت جو پلاٹ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاٹ کم ہو گئے ہیں اور گھر بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس میں تیزی آئی ہے الحمدللہ۔ اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں اس ایک ایسے ٹاؤن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو محبتوں کا امین ہے، اور جو غریبوں کے لیے، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کم آمدنی والے ہیں، اور اس ٹاؤن کو اللہ کے ولیوں کی دعائیں بھی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آخر پہ میں مثلاً بھگت صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، کچھ کوئی اور بات جو رہ گئی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں گوری ٹاؤن کے حوالے سے، اسلام آباد میں رہائش کے حوالے سے، تو آپ کر لیں۔ شکریہ چند صاحب۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے، میں نوجوانوں کے لیے ایک میسج دوں گا، اور میں اکثر اپنی پوسٹس میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو نوکریوں کے چکر سے نکل کے، نوکریوں کے دلدل سے نکل کے بزنس کی طرف آئیں، گوری ٹاؤن میں آئیں یا باقی سوسائٹیز آئیں، یا کوئی بھی بزنس جو حق حلال اور طیب ہو اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں دنیا نے یو ٹرن لیا ہے۔ دنیا اس وقت نوکریوں سے زیادہ بزنس کو توجہ دے رہی ہے، اور بزنس ہی ہے جس کے بارے میں ولیوں نے، نبیوں نے کہا ہے، فرمان کیا ہے کہ بزنس کی وجہ سے آپ بے شمار لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے وہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور بہت ساری ویب سائٹس، ٹک ٹاک ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اور جو ایک ٹائم ضائع ہے، ان ایکٹیویٹیز سے نکلیں اور بزنس کی طرف آئیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پراپرٹی کا بزنس کریں، ریئل اسٹیٹ کا کریں، آپ کو جو سمجھ آئے وہ کریں، مگر بزنس کریں۔ آنے والے حالات میں، آنے والے وقتوں میں ہمیں بزنس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ ترقی بزنس کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ جاب کی وجہ سے۔ آپ کا بہت شکریہ چند صاحب۔ آخر پہ آپ جو ہے، آپ کو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسلام آباد پراپرٹی لکھا ہوا، یہ مثلاً بھگت صاحب کے آفس کا نام ہے۔ تو آخر پہ آپ اپنے آفس کے بارے میں، اسلام آباد پراپرٹی کے بارے میں، اور جو ہمارا چینل ہے چاند پراپرٹی نیٹ ورک جو دیکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اپنی تعریف کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے چند صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے بہت مجھے نوازا ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ نوازش ہوئی ہے میرے اوپر کہ اپنی رحمتوں کے سایہ فگن رہے ہیں۔ میرا بزنس جو 2012 سے شروع کیا ہے اور آج تک میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ بزنس سلو ہوا ہے، کام سلو ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نیت کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے، اپنے صوفیاء کے صدقے ضرور رزق دیتا ہے۔ چند پراپرٹی نیٹ ورک ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے دوستوں میں، اور اللہ نے آپ کو یہ خوبی دی ہے کہ آپ نے ہمارے بیچ میں ایک ایسی جگہ پیدا کی ہے کہ سچ یہ ہے کہ جب تک آپ سے گپ شپ نہ لگائیں، جب تک آپ سے ملے نہ، تو جیسے ذہنی دلی سکون نہیں ہوتا۔ اور جس تیزی سے آپ کا یہ نیٹ ورک اور جس تیزی سے یہ آپ کا چینل مقبول ہو رہا ہے، میں اکثر آپ کی ویڈیوز، پوسٹس دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب آپ اسلام آباد کیا پاکستان میں ٹاپ کلاس کا پراپرٹی چینل بنا پائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے دوستوں سے، جتنے بھی دیکھنے والے، سننے والے ہیں، ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ چند پراپرٹی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، اور بزنس کے بارے میں وقتاً فوقتاً جو آگہی آپ کو ملے گی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔ غوری ٹاؤن اسلام آباد اور CDA سیکٹر
C14, 15, 16 اور مرگلا روڈ کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پہ موصول ہو جائے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محسن علی باغے صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا. اللہ حافظ.